अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, कल के दर्स में हमने ये सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो इख्तियार अता फरमाया था कि आप बादशाही वक्त भी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं। अल्लाह ने हवा को, चरिंद परिंद को, जिन्नात व इंसान को आपके ताबे फरमा दिया था। अल्लाह ने आपको तमाम तरह के जानवरों की बोलियां भी सिखाई थी। यहां तक कि अगर कोई चींटी चींटियों से बात करती तो अल्लाह के नबी उसे दूर से सुनते भी थे और उसकी आवाज को समझते भी थे। अब आगे चूंटी के कलाम में अजीब हिकमत। एक वजह तो वाज़े है कि उसने दूसरी चूंटियों को रौंदे जाने के डर से अपने मसाकिन में चले जाने का हुक्म दिया। दूसरी वजह अल्लामा राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह बयान फरमाई कि मैंने बाज किताबों में देखा कि उसने अपनी कौम को घरों में दाखिल होने का हुक्म इसलिए दिया कि ऐ मेरी कौम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर और उनके जलाले शान, कमाल और उनकी अजमत को देखकर कहीं अल्लाह ताला की नेमतों का कुफरान यानी नाशुक्री न कर दें कि हमें तो इतनी अजीम नेमतें हासिल नहीं। इसलिए उन्हें हुक्म दिया कि घरों में दाखिल हो जाओ, ताकि उन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम नेमतें नजर न आएं और न ही अपनी नेमतों की नाशुक्री वो करें। इससे ये सबक मिलता है कि इंसान दुनियादारों की महफिल में कम जाए, उनके दुनियावी माल व मता से उसका दिल न ललचाए। इंसान चूंटी से कम अक्ल क्यों? चूंटियों की मलका ने जब उन्हें घरों में दाखिल होने का हुक्म दिया तो कहा कि तुम्हें कुचल न डालें। सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर बेखबरी में, ऐसे हाल में कि वो बेखबर हों, कहकर उसने ये साबित कर दिया कि उसे ये मालूम है कि अल्लाह ताला के नबी मासूम होते हैं, वो गुनाहों से पाक होते हैं। ये उनसे कभी ना होगा कि वो इन हैवानों को जालिमाना तौर पर कत्ल कर दें। हाँ, अलबत्ता भूल और बेखबरी की वजह से उनसे ऐसा हो सकता है। इसमें अजीम तंबीह है और इस्मत अंबिया पर यकीन रखना वाजिब है। इसमें शक करना ईमान को जाया करना है। अल्लामा राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस बहस से वाज़े हुआ कि वो इंसान जो अंबिया इकराम को माअज़ल्लाह गुनाहगार ठहराते हैं, वो चूंटी से भी कम अक्ल हैं। कहाँ इंसान और कहाँ चूंटी। खुदारा इंसान को हैवानों से ज्यादा अक्ल आनी चाहिए। अंबिया इकराम की इस्मत पर कामिल ईमान होना लाजिम है। चूंटियों की समझदारी। चूंटियों के हालात में गौर व फिक्र करने से ये वाज़े हो जाता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें भी शऊर व समझ दे रखी है। यही वजह है कि ये गर्मियों में इतना तोशा जमा कर लेती हैं जो सर्दियों में उन्हें काफी हो सके, और ये दानों के दो दो टुकड़े कर देती हैं इस डर से कि पेशे नजर के ये नमी यानी पानी की तरी से कहीं उग न पड़े। अलबत्ता धनिया और मसूर के चार चार टुकड़े कर देती हैं, क्योंकि उनमें दो टुकड़े कर भी दिए जाएं तो वो फिर भी उग पड़ते हैं, जैसे टुकड़े ना किए जाएं तो उगते हैं। इसके बाद अल्लामा आलूसी फरमाते हैं, चूंटियों के मुतालिक जो बयान किया है, इससे और किस्म की मिसालों से पता चलता है कि उन्हें इल्म कुल्ली इस्तदलाली हासिल होता है। शेखुल अशराफ ने इस पर दलाइल कायम करते हुए तमाम हैवानात को नफ्स नातिका यानी कुल्लियात का इदराक हासिल होता है। तंबीह। तफसीर कबीर और मदारिक में जिक्र किया गया है कि हजरत कतादा कूफा में तशरीफ लाए तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होना शुरू हो गए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो चाहते हो तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो। वहां इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे, जो उस वक्त नौजवान बच्चे थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा,
سلیمان علیہ السلام والی نملتا یعنی چونٹی مذکر تھی یا مؤنث، تو وہ لاجواب ہو گئے۔ بعد ازاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی بتایا کہ وہ مؤنث تھی۔ انہوں نے پوچھا تمہیں یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت نملتا، اگر مذکر ہوتا تو قال نملتا ہوتا، یعنی قالت مؤنث ہے، قال مذکر ہے، اور چونکہ لفظ کی طرح مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث کے درمیان فرق کے لیے لفظ ذکر اور انثیٰ کا اضافہ کرتے ہیں۔ حمامتا ذکر کبوتر، حمامتا انثیٰ کبوتری، اور اسی طرح شاتا ذکر بکرا اور شاتا انثیٰ بکری کہا جاتا ہے۔ تاہم علامہ آلوسی نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ لفظ کا اعتبار کر کے صیغہ مؤنث ذکر کیا گیا ہو، یعنی جب ایسا لفظ ہو جو با اعتبار لفظ کے مؤنث ہو اور با اعتبار معنی کے مذکر ہو، اس کے لیے فعل مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، البتہ لفظ کا اعتبار کرنا زیادہ فصیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یک چشم جانور اندھے اور بہت لاغر کی قربانی نہ کیا جائے۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ شاتا اور بقرت وغیرہ کا اعتبار کر کے مؤنث صفات ذکر کی ہے، حالانکہ قربانی کے لیے مذکر اور مؤنث جانوروں کا حکم ایک ہی ہے، کوئی مؤنث کی تخصیص نہیں، لہذا ممکن ہے قالت نملتا میں لفظ نملتا مؤنث ہے، اس کا اعتبار کر کے مؤنث صیغہ کالس استعمال کر لیا گیا ہے، اور معنی میں مذکر اور مؤنث دونوں کا احتمال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے یہ سوال کیا اور کیسے جناب ابو قتادہ عظیم علم رکھنے کے باوجود لاجواب ہوئے؟ ابن منیر نے کہا کہ اگر یہ واقعہ ثابت ہو جائے تو مجھے یہ علم نہیں کہ تعجب ابو قتادہ کے لاجواب ہونے پر کیا جائے یا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کرنے پر کیا جائے کہ آپ نے ایسا سوال کیوں کیا۔ آخر میں علامہ آلوسی نے تحریر فرمایا زیادہ مناسب یہی ہے کہ یہ واقعہ ان دونوں کی طرف منسوب کرنا ہی صحیح نہیں۔ ہدہد کا لشکر سے غائب ہونا اور تخت بلقیس کی خبر لانا، اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولے مجھے کیا ہوا، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی حاضر نہیں، ضرور میں اسے سخت عذاب دوں گا یا ذبح کروں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ تو ہدہد زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے، اور اسے ہر چیز میں سے حصہ ملا ہے، اور اس کا بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا ہے، تو وہ راہ نہیں پاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی تمام رعایا کی دیکھ بھال کرتے، لشکر میں تمام پرندوں کو دیکھتے کہ کون سا موجود ہے اور کون سا غائب۔ خصوصاً آپ اپنی رعایا میں سے کمزوروں کے حال کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنے لشکر میں تمام پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد پرندوں کا سردار موجود نہیں تھا، جس کا نام یافور تھا، تو آپ نے بلا اجازت اس کے غیر موجود ہونے پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یا تو وہ آنے پر کوئی معقول دلیل پیش کرے کہ کیوں موجود نہیں، ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا۔ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ آپ کے سزا دینے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کے پر اکھاڑ دوں گا۔
جس طرح ہمارا محاورہ ہے چمڑی ادھیڑ دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، ہدہد کا خصوصی طور پر جائزہ لینے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پانی کی تلاش کرتا تھا، جہاں وہ اپنی چونچ رکھتا تھا وہاں جن اس زمین کو کھودتے اور پانی نکالتے۔ اسی طرح ہدہد خصوصی طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر سایہ کرنے کا فریضہ بھی سر انجام دیتا تھا۔ فائدہ: علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ حاکم کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کے حالات کا جائزہ لیتا رہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی بے خبری کی وجہ سے طاقتور کمزوروں پر ظلم ڈھاتے رہیں، ان کے حقوق کو پامال کرتے رہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالی رحم فرمائے، وہ ہمیشہ اپنی رعایا کے احوال سے باخبر رہا کرتے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا، یعنی اگر یہاں سے دور دراز علاقے میں دریائے فرات کے کنارے پر کسی بھیڑ کے بچے کو کوئی بھیڑیا پکڑ لے، اس کے لیے بھی عمر کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد علامہ موصوف حسرت و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے زمانہ کے حکام کی بے خبری اور فرض شناسی پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں۔ ہدہد کی واپسی۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ ہدہد واپس آ گیا۔ چونکہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خوف دامنگیر تھا، چونکہ پرندے آپ کے بہت ہی زیادہ تابع تھے، جس طرح باقی انسان و جن آپ کے تابع تھے۔ ہدہد آپ کی خدمت میں ڈر اور آپ کے ادب اور احترام کے پیش نظر اپنی دم کو ڈھیلا کیے ہوئے اپنے پروں کو زمین سے گھسیٹتا ہوا حاضر ہوا۔ آپ نے غصے سے اس کے سر کو اپنی طرف کھینچا تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ بھی یاد رکھو کہ ایک دن آپ کو اور آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام پر کپکپی طاری ہو گئی اور اسے معاف فرما دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اسے اس لیے بھی معاف کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرمانبردار تھا، ان کے پاس طعام یعنی کھانا لا کر انہیں کھلایا کرتا تھا۔ ہدہد تاخیر سے آنے کی وجہ بیان کرتا ہے۔ ہدہد نے آپ کو بتایا کہ میری تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ میں ملک سبا چلا گیا تھا، وہاں سے ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پہلے علم نہیں۔ وہاں ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس بنت شراحیل ہے، جس کے پاس دنیا کا ہر قسم کا مال و متاع ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ اس کے تخت کی لمبائی 80 ذراع اور چوڑائی 40 ذراع اور بلندی 30 ذراع، اور وہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے اور موتیوں، سرخ یاقوت، سبز زمرد کا اس پر شرنگار کیا ہوا ہے۔ اس کے پائے بھی یاقوت اور زمرد کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ 7 کمروں میں بند ہے، ایک کمرہ دوسرے کمرے میں، اس طرح 7 کمرے ہیں اور ہر کمرے کا دروازہ بند ہے۔ سلیمان علیہ السلام پر مخفی کیوں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں تھے اور سبا یمن کا دارالحکومت تھا، صرف 3 مرحلے کی مسافت تھی، پھر آپ پر بلقیس کا تخت مخفی کیسے رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مصلحت اور حکمت کے پیش نظر آپ پر مخفی رکھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا مکان حضرت یعقوب علیہ السلام پر مخفی رکھا۔ حکمت اس میں یہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر اور حمد کریں اور اس سے دعا کریں، کیونکہ جب آپ کو علم عطا کر دیا گیا تو یہ آپ پر ایک خصوصی انعام تھا، حالانکہ آپ کو حکمت، نبوت اور کثیر علوم عطا کیے گئے تھے، اور اس معمولی بات کو مخفی رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کو بھی ظاہر فرما دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل اسی باب سے مزید باتیں ہم
ملکہ بلقیس اور اس کے تخت کے متعلق سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔